बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 46 बूढ़ा जादूगर का पहला हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स चले चलते हैं कहानी की तरह। कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। मारिया अंदर चली गई थी। बाहर कब्र के पास सतूनों के पीछे अंबर और नाग छुपे हुए थे। कोठरी का दरवाजा बंद हुआ तो नाग ने कहा, मुझे तो अंदर वाले अरब खलीफा बगदाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के हामी मालूम होते हैं। अंबर ने कहा, ये बात पूरे इत्मीनान से हमें मारिया ही आकर बता सकेगी। वैसे ख्याल मेरा भी यही है। अभी वो बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से आकर बिजली जैसी तेजी के साथ अंबर और नाग की गर्दनों पर फंदे डालकर दोनों हाथों को रस्सियों से बांध दिया। ये 4 अरब थे और तमाम के तमाम नौजवान थे। वो अरबी में बातें कर रहे थे। अंबर इनकी बातें समझ रहा था। उन्होंने अंबर से पूछा, क्या तुम अरबी ज़बान समझते हो? अंबर बोला, हाँ, मगर तुम लोगों ने हमें किस लिए जकड़ा है? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। एक अरब ने कहा, इसका फैसला अंदर शेख के पास जाकर होगा। चलो अंदर। ये सारे अरब अंबर और नाग को घसीटते हुए कोठरी के अंदर ले गए। अंदर बैठे अरब आपस में कोई खुफिया जलसा कर रहे थे। सपाई पर शमा रखी हुई थी। दरवेश भी बैठा हुआ था। उन्होंने अंबर और नाग को गौर से देखा। शेख दरवेश बोला, ये लोग कौन हैं? ये हमारे दुश्मन है, छुपकर खानकाह में बैठे हुए थे। दरवेश ने अंबर की तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या तुम चंगेजी फौज के जासूस हो? अंबर बोला, नहीं ए दरवेश, हम जासूस नहीं हैं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं और चंगेजी फौज के खिलाफ जंग करने आए हैं। इस पर दरवेश और दूसरे अरब कहका लगाकर हंस पड़े। दरवेश ने आगे बढ़कर अंबर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर कहा, बकवास करते हो? अभी तुम खुद इकरार करोगे कि तुम दुश्मन के जासूस हो और हमें हलाक करने यहाँ आए थे। नाग ने कहा, दरवेश, मेरे भाई को अजियत पहुँचाकर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे। जब तुम्हें हमारी ताकत का पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे और हमसे माफ़ी मांगोगे। खामोश गुस्ताख, तुम्हारी ताकत क्या है? हमें सब मालूम है। हमने दुश्मन की ताकत को कुचल कर रख देने का इरादा कर रखा है। तुमने और तुम्हारे सरदार अटीला ने हमारे खलीफा के खानदान को कैद कर रखा है। याद रखो, हम इन्हें बहुत जल्द छुड़ा लेंगे। अंबर ने सोचा कि मारिया अंदर क्या कर रही है, वो कहाँ है, वो क्या सोच रही है। इसने दरवेश से कहा, सुनो दरवेश, हम दोनों भाई मुल्क हिंदुस्तान से तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमने सुन रखा है कि चंगेजी सिपाहियों के लश्कर ने बगदाद शहर में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म शुरू कर रखा है। हमने मुसलमानों की बहुत तारीफ सुनी थी, बस हम तुम लोगों से मिलने और तुम्हारी मदद करने चले आए। अब तुम हम दोनों को कत्ल करने के बारे में सोच रहे हो। याद रखो, अव्वल तो तुम ऐसा कर ना सकोगे। अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो तुम अपने 2 बेहतरीन मददगारों से महरूम हो जाओगे। अब भी वक्त है सोच समझ कर कोई अगला कदम उठाना। दरवेश ने गुस्से में हाथ का इशारा करके कहा, इस शख्स की जबान काट दी जाए। 2 अरब आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को जमीन पर लिटा दिया। इसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया और लकड़ी के शिकंजे में जुबान निकाल कर जकड़ दी गई। दूसरे अरब ने खंजर निकाला और जुबान काटने के लिए आगे बढ़ा। अब मारिया से रहा न गया। वो इस वक्त से अंदर कोने में खड़ी इन लोगों की बातें सुन रही थी। वो आगे बढ़कर अरब पर हमला करने ही वाली थी। इसे ख्याल आया, अंबर की जुबान तो काट ही नहीं सकती, फिर इसकी मदद करने की क्या जरूरत है। वो अपनी जगह पर खड़ी रही। अरब ने खंजर लेकर इसे पत्थर पर रगड़कर तेज किया और अंबर की जुबान पर रखकर जोर से झटका दिया। सबको यकीन था कि अंबर की जुबान कटकर अलग जा गिरेगी और खून का फवारा उछल पड़ेगा, मगर वहां ऐसा कुछ ना हुआ। उल्टा ये हुआ कि जिस अरब ने खंजर चलाया था, इसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। जबान के साथ खंजर ऐसे टकराया जैसे वो पत्थर की जुबान हो। इसने खंजर को उठाकर दोबारा अंबर की जुबान पर चलाना शुरू कर दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। खंजर जुबान पर चल रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी पत्थर की सिल पर चाकू घिसने से आवाज आती है। दरवेश ने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे दो खंजर, ये तुम क्या कर रहे हो? अरब ने कहा, जबान पत्थर की लगती है, इस पर खंजर नहीं चल रहा। नाग ने कहा, यह जबान कभी नहीं कट सकेगी दरवेश। दरवेश ने आग बगोला होकर कहा, फिर इसके साथी की जुबान काट डालो। उन्होंने नाग को पकड़ लिया। अब मारिया घबरा गई क्योंकि नाग की जुबान कट सकती थी। वो अंबर की तरह अपनी जुबान को पत्थर की तरह सख्त नहीं कर सकता था। नाग भी घबरा सा गया। इसने मारिया से ऊंची आवाज में कहा, मारिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी या मैं अपना बचाव खुद करूं? मारिया ने नाग के कान में आकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरबों ने नाग को पकड़कर इसका मुंह खोलना शुरू कर दिया। नाग ने मुंह खोल दिया। एक अरब ने खंजर वाला हाथ उठाया कि वो नाग की जुबान काट डाले कि अचानक पीछे से किसी ने इसकी गर्दन पर
اتنے زور سے مکہ مارا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ تڑپ کر پیچھے مڑا، پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف اس کے اپنے ساتھی تھے جو فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، یہ میری گردن پر مکہ کس نے مارا ہے؟ درویش بولا، کسی نے بھی نہیں، مگر مکہ میری گردن پر پڑا ہے، میرے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر گر پڑا ہے۔ ناگ مسکرا دیا۔ امبر نے کہا، اب بھی تم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم لوگ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں پہچانو اور دوست بنا لو، ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ مگر درویش بڑا ضدی عرب تھا، وہ بھی سچا تھا۔ اس کے خلیفہ اور سارے شاہی خاندان کو قید کر لیا گیا تھا۔ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ دوست ہے یا دشمن۔ اور پھر امبر اور ناگ تو ان کے خفیہ ٹھکانے خانقاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ درویش نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ تم، میں خود ان دونوں کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ سارے عرب پرے ہٹ کے درویش نے تلوار کھینچی اور امبر کی گردن پر وار کیا۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا، یعنی تلوار امبر کی گردن پر پڑی تو ایسی آواز آئی جیسے تلوار کسی پتھر پر گری ہو، چھن سی ہوئی اور تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اب درویش نے ناگ کی گردن پر وار کیا۔ ماریا نے پیچھے سے درویش کو ایسا دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل سامنے ناگ کے قدموں میں آن گرا۔ انہیں کچل کر رکھ دو۔ اب عرب ناگ اور امبر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بڑی گمسان کی جنگ والی بات تھی۔ ماریا نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی کسی طرح اپنا بچاؤ کرو، میں تمہیں اتنے ڈھیر سارے آدمیوں سے نہیں بچا سکتی۔ ناگ نے زور سے سانس کو اندر کھینچا، جب باہر چھوڑا تو وہ ایک فاختہ بن کر اڑا اور چھت کی شتیر پر جا بیٹھا۔ عرب حیران ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ ادھر امبر پر وہ تلواروں سے اسی طرح وار کر رہے تھے کہ اس کا کیما کیما کر رہے ہوں، مگر ایک بھی وار امبر کو زخمی نہ کر سکا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اگر چاہوں تو تلوار لے کر تم سب کو باری باری قتل کر سکتا ہوں، کیونکہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ مجھ پر تمہارے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، جبکہ میرا ایک ہی وار تمہیں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ درویش نے تلوار اٹھا کر ایک بھرپور وار کرنا چاہا۔ امبر نے سوچا، یہ لوگ تو پاگل ہو رہے ہیں، انہیں تھوڑا سا سبق ضرور سکھانا چاہیے۔ امبر نے ایک عرب کے ہاتھ سے تلوار کھینچ کر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں اس نے درویش کو نیچے گرا کر اس کی گردن پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ اب کہو، کیا میں تمہاری جان بخشی کروں یا اسی جگہ تمہیں ہلاک کر دوں؟ باقی عرب اب اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ درویش نے ہاتھ اوپر اٹھا کر انہیں روک دیا۔ نہیں نہیں، اس شخص پر حملہ نہ کرنا، یہ ہمارا دوست ہے۔ امبر نے تلوار کی نوک پیچھے کھینچ لی۔ درویش زمین پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے امبر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا، تم ہمارے دوست ہو، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ خدا نے تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ تمہارے اندر بہت بڑی طاقت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ امبر کو ساتھ لے کر درویش میز کے گرد بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارا بھائی کس طرح فاختہ بن کر اوپر چھت کی کڑی پر جا بیٹھا ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، میری طرح میرا بھائی بھی، جس کا نام ناگ ہے، ایک جادوگر ہے، مگر اسے صرف اتنا ہی جادو آتا ہے کہ یہ جب چاہے پرندہ بن کر اڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ جادو نہیں جانتا۔ سارے عرب اوپر ناگ کو فاختہ بنے دیکھ رہے تھے۔ پھر درویش نے کہا، اب تم ہمارے دوست بن کے ہو، اپنے اس بھائی سے کہو کہ وہ نیچے آ جائے، ہمارے پاس بیٹھے اور ہماری باتوں میں حصہ لے۔ امبر نے ناگ کو اشارہ کیا، ناگ بھائی نیچے آ جاؤ، ہماری ان سے صلح ہو گئی ہے۔ فاختہ اڑتی ہوئی نیچے میز پر آ بیٹھی۔ پھر فاختہ ایک دم سے واپس ناگ کی شکل میں آ گئی۔ عرب تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ تو زبردست جادوگر ہے، درویش نے ناگ سے کہا۔ ناگ بولا، ہاں میرے بھائی، امبر نے آپ کو ٹھیک کہا ہے، میں جادوگر ضرور ہوں، مگر مجھے سوائے اس جادو کے اور کوئی جادو نہیں آتا۔ درویش بولا، یہ سب سے بڑا جادو ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان سے کسی پرندے کی شکل میں آ جائے۔ پھر درویش نے امبر سے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تم ہماری مدد کرنے آئے ہو، یہ بات پھر سے دہراؤ، تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ امبر نے کہا، ہم تمہاری یہی مدد کر سکتے ہیں کہ خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو ظالم دشمن اٹیلا کی قید سے رہائی دلائی جائے۔ درویش نے کہا، لیکن یہ کام تو بہت مشکل ہے، خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو اٹیلا کی قید سے چھڑانا اتنا آسان کام نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ امبر نے کہا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے مل کر کوشش کی تو ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناگ نے کہا، یہ بتاؤ کہ خلیفہ کس جگہ قید ہے؟ ایک عرب بولا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو بغداد کی شاہی محل کے کسی تہخانے میں الگ الگ بند کر دیا ہے اور ان سب کو بہت جلد قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ہم نے 2 یا 1 دنوں کے اندر اندر خلیفہ کی مدد نہ کی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ امبر نے کہا، ہم ضرور خلیفہ کی مدد کو پہنچیں گے، مگر یہ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ خلیفہ کو کس جگہ اپنے بال بچوں کے ساتھ قید رکھا گیا ہے، یہ کام کون کرے گا؟
میرے خیال میں یہ کام ہمارا دوست ناگ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ پرندہ بن کر نیچے جا سکتا ہے۔ ناگ نے کہا لیکن میں پرندہ بن کر وہاں پکڑا بھی جا سکتا ہوں۔ اگر سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے بڑی آسانی سے بھون کر کھا جائیں گے، بلکہ چنگیزی فوج کے سپاہی تو پرندوں کو کچا ہی چبا کر کھا جاتے ہیں۔ امبر نے کہا اس کے لیے ناگ بھائی تمہیں کوئی دوسری شکل بدل کر وہاں جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر پتہ لگا لوں گا۔ امبر نے ان اربوں کو یہ نہیں بتایا کہ ماریا بھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہے، جس کو وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ناگ کے صاحب بن جانے کے بارے میں بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان باتوں کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عرب درویش نے امبر اور ناگ سے کہا کہ وہ اسی خانقاہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہیں اسی وقت خانقاہ کے اندر ایک کوٹھڑی دے دی گئی۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی کوٹھڑی میں آ گئی۔ اس نے کہا تم لوگوں کو تو کوٹھڑی مل گئی، اب میں کس جگہ سوؤں گی؟ تم اس جگہ کونے میں سو جانا بہن۔ چلو ٹھیک ہے۔ ناگ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر، ماریا اور درویش دوسرے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ میں ہی رہی، کیونکہ جب تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خلیفہ کس مقام پر قید ہے وہ اسے بچا نہیں سکتے، کیونکہ شاہی محل کے چپے چپے پر زبردست پہرا تھا اور چنگیزی سپاہی وحشیوں کی طرح تلواریں ہاتھوں میں لیے شاہی محل میں اندر گھوم پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ اٹیلا دربار میں تلوار ہاتھ میں لے کر بیٹھتا تھا اور ہر روز جانے کتنے لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا حکم سناتا تھا۔ ناگ خانقاہ سے فاختہ بن کر اڑا اور وہ اڑتا اڑتا بغداد کے شاہی محل کے مینار پر جا بیٹھا۔ اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا، شاہی محل کی چھت پر کوئی نہیں تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آ گیا اور چھت پر بیٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی سپاہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کسی سپاہی کی اس پر نظر پڑ گئی تو وہ اسے پکڑ سکتا تھا۔ اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ خدا کا نام لے کر سیڑھیوں میں آ گیا۔ یہاں اندھیرا سا تھا۔ وہ فاختہ کی شکل میں پھدکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ شاہی محل کی دوسری منزل کے دلان میں آ گیا تھا۔ یہاں اسے سپاہی دکھائی دیے جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سالار نکل کر باہر چلا گیا۔ باقی سپاہیوں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ ناگ فاختہ کی شکل میں ایک جگہ سے اڑ کر ستون کے اوپر جالی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک سپاہی نے دیکھا کہ فاختہ اڑ کر جالی پر جا بیٹھی ہے۔ اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ ہاں، وہ کچھ ضرور حیران سا ہو گیا کہ ادھر فاختہ کہاں سے اڑ کر آ گئی۔ ناگ اب سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ وہاں سے وہ اڑ کر دوسری راہداری میں جالیوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں ایک سپاہی تلوار ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ ایک اور سپاہی اس کے قریب سے گزرا تو پہرے دار نے ہنس کر کہا، یار خلیفہ کو کب پھانسی دے رہے ہو؟ ہم تو رات کو تہخانے میں پہرا دے دے کر تنگ آ گئے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، اٹیلا کوئی فیصلہ کرے گا تو اسے پھانسی ہوگی، میرا خیال ہے شاید پرسوں اسے پھانسی مل جائے گی۔ سپاہی آگے نکل گیا۔ ناگ نے سوچا کہ خلیفہ ضرور اسی جگہ کہیں قید ہے، ضرور اسی دروازے سے نیچے تہخانے کو رستہ جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہرے دار کی آنکھ بچا کر یہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اوپر منڈیر پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا پہرے دار وہاں آگے۔ اس نے پہلے پہرے دار سے کہا، لو بھائی اب تم جاؤ چھٹی کرو۔ پہلا بولا، یار چھٹی کہاں، رات کو پھر یہاں آ کر پہرا دینا پڑے گا، بس تھوڑی دیر جا کر آرام کروں گا۔ ہاں، خلیفہ کو روٹی پہنچا دی گئی ہے۔ بہت اچھا بھائی، اب تم جاؤ۔ پہلا پہرے دار چلا گیا اور دوسرا پہرے دار اس کی جگہ پہرا دینے لگا۔ یہ پہرے دار موٹا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھا کر آیا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پہرا دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ پھر اس کے ہلکے ہلکے ہراٹے گونجنے لگے۔ ناگ کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آنے کی بجائے اوپر بیٹھے بیٹھے پھنکار مار کر سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سانپ بنتے ہی وہ دیوار پر سے رینگتا ہوا نیچے فرش پر آیا اور دروازے کی درز میں سے اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ جس کو کمرہ سمجھ رہا تھا وہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک اونچی چھت والی ڈیوڑی تھی، جس میں ایک طرف دیوار کے ساتھ ساتھ شمعیں جل رہی تھی۔ یہ ڈیوڑی کافی دور تک چلی گئی تھی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ ساری ڈیوڑی خالی پڑی ہوئی تھی۔ ناگ سانپ کی شکل میں رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بائیں طرف کو ڈیوڑی گھوم گئی۔ اب سامنے پھر ایک دروازہ آ گیا۔ یہاں سیڑھیاں نیچے کو اتر رہی تھی۔ سانپ سمجھ گیا کہ یہاں سیڑھیاں نیچے تہخانے کو جاتی ہوں گی۔ وہ سیڑھیوں پر سے رینگ کر نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی شمع جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں سانپ نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک راہداری بائیں طرف کو گھوم گئی۔ سانپ بھی اسی طرف گھوم گیا۔ اسے اب آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ سانپ نے سوچا۔ وہ آگے رینگتا چلا گیا۔ اب اس کے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ دروازے کے باہر دو سپاہی تلوار ہاتھوں میں لٹکائے پتھر کے بینچ پر نیم تراز ہو کر بیٹھے تھے اور ناشپتیاں کھاتے ہوئے بڑے مزے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ چنگیزی سپاہی تھے۔ ان کی شکلوں سے سنگدلی اور ظلم ٹپک رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس ایک ایک سپاہی نے کم از کم 100 بے گناہ انسانوں کو ہلاک کیا ہے۔ سانپ رینگتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر دیوار کے پتھروں میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کی باتیں سننے لگا۔ پہلا سپاہی بولا، یار میں نے شاہی محل کی لوٹ مار میں ایک ایسا ہیرا لوٹا ہے جس کی قیمت ایک گھوڑے کے بوجھ کے برابر سونا ہے۔
دوسرا کہنے لگا پھر تو بڑا امیر آدمی بن جائے گا واپس جا کر۔ پہلا بولا ارے بھائی، جب وطن واپس جانا ملے گا تو امیر بنوں گا نا، ابھی تو اس کال کوٹری میں پڑا تمہارے ساتھ پہرا دے رہا ہوں۔ ہاں یار، اس کمبخت خلیفہ نے تو ہمارا بھی اب ناک میں دم کر دیا ہے، پھر سنا ہے کہ اسے 2 یا 1 دن میں پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ پہلے نے کہا اس کمبخت کو پھانسی ملے تو ہماری جان بھی چھوٹے۔ سانپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ خلیفہ اس دروازے کے اندر قائد ہے۔ اس کے بچے اور شاہی خاندان کے دوسرے لوگ کہاں تھے یہ سانپ کو ابھی معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اسے خلیفہ سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اب وہ کسی طرح اندر جا کر خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سانپ نے دیکھا کہ اوپر دیوار میں چھت کے پاس ایک گول سوراخ ہے جس کے منہ پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ سوراخ شاید اندر ہوا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اندر جانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں رینگتا ہوا اس دیوار والے سوراخ میں سے گزر کر دوسری جانب کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ ایک گم سی اندھیری کال کوٹری والی کوٹری کی طرح تھا جس کے فرش پر گھاس بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف پتھر کی چوکی رکھی ہوئی تھی۔ سانپ نے دیکھا کہ اس چوکی پر مٹی کا ایک دیا روشن تھا۔ اس دیے کی کمزور سی روشنی میں قریب ہی گھاس پھوس پر ایک سفید بالوں اور چوڑے چہرے والا انسان پرانے سے کپڑوں میں لپٹا لیٹا ہوا تھا۔ ضرور یہی خلیفہ بغداد تھا جس کو اٹیلا نے قید کر رکھا تھا۔ ناگ رینگتا ہوا نیچے آ گیا۔ وقت بڑا قیمتی تھا۔ خلیفہ اس وقت بالکل اکیلا تھا۔ ناگ نے فرش پر گھاس پھوس پر اترتے ہی ایک زور سے پھنکار ماری اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ خلیفہ نے اپنے پیچھے پھنکار کی آواز سنی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے ناگ گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ حیران رہ گیا کہ یہ نوجوان وہاں کہاں سے آ گیا، مگر خلیفہ آخر بادشاہ تھا، وہ ذرا نہ گھبرایا۔ سمجھ گیا شاید کسی پرانے بادشاہ کی روح اس سے ملنے آئی ہے، اور یا پھر ہو سکتا ہے یہ کوئی بھوت پریت ہو۔ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آگے ہو؟ کیا تم کوئی بھوت ہو یا پھر تم کسی کی روح ہو؟ تم جو کچھ بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، اٹیلا کے سپاہی تمہیں بھی میرے ساتھ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناگ اٹھ کر خلیفہ کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، نہ تو میں کسی کی روح ہوں اور نہ ہی کوئی بھوت پریت ہوں۔ ہاں، مجھ میں اتنی طاقت ضرور خدا نے دی ہوئی ہے کہ میں جو شکل چاہوں بدل سکتا ہوں، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ میں اس وقت تمہاری اور تمہارے خاندان کی جان بچانے والوں کی طرف سے آیا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، تم لوگ میری اور میرے خاندان کی جانیں کیسے بچا سکو گے؟ یہاں تو قدم قدم پر سخت پہرا ہے، سپاہی ننگی تلواریں لیے پھر رہے ہیں۔ ناگ بولا، یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان کو کہاں قید رکھا ہوا ہے، اور سارے لوگ کتنے ہیں؟ خلیفہ نے کہا، میری بیگم اور بچے اور شہزادیاں سب ملا کر 20 انسان ہیں جو اٹیلا کی قید میں ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اس تہہ خانے میں کسی جگہ ان لوگوں کو قید رکھا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے دوبارہ سانپ کا روپ بدلا اور دیوار کے سوراخ میں سے باہر راہداری میں آ گیا۔ سپاہی بیٹھے آپس میں اسی طرح ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سانپ وہاں سے ہو کر آگے چلا گیا۔ یہ راہداری آگے جا کر ایک طرف کو گھوم گئی تھی۔ سانپ بھی دیوار پر رینگتا ہوا ادھر کو گھوم گیا۔ پھر وہ ایک دروازے پر آ گیا۔ اس دروازے کے باہر بھی 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ دیوار کے ساتھ چمٹا ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ لوٹ مار کے مال کی باتیں کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے بہت سا مال اسباب لوٹا ہوا ہے۔ ان کی باتوں سے سانپ کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ شاہی خاندان کے باقی لوگ کہاں پر قید ہیں۔ سانپ نے دیکھا کہ اس دروازے کے اوپر بھی ایک گول سوراخ تھا جس کے منہ پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ رینگتا ہوا گول سوراخ میں سے دوسری طرف آ گیا۔ یہ کمرہ کافی کھلا تھا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ شاہی خاندان کی عورتیں اور بچے بے بسی کی حالت میں ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے اداس تھے۔ ملکہ بھی اسی کمرے میں تھی۔ بچے زمین پر لیٹے سسکیاں بھر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سانپ کا دل بھر آیا۔ نیچے اتر کر ان لوگوں سے بات کرنا بیکار تھا، کیونکہ عورتیں ایک سانپ کو باتیں کرتا دیکھ کر، سانپ کو انسان کے روپ میں بدلتا دیکھ کر ضرور خوف کے مارے چیخ پڑتی۔ اس لیے سانپ اوپر ہی اوپر سے سوراخ میں سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے رینگتا ہوا وہ واپس خلیفہ بغداد کی کوٹری میں آ گیا، اور پھر سے انسان کی شکل بدل کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کے خاندان والوں کو دیکھ آیا ہوں، وہ یہاں سے آگے ایک کوٹری میں قید ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں؟ ناگ نے بادشاہ کو درویش اور دوسرے عرب ساتھیوں کے بارے میں بتایا جو اپنی جانوں پر کھیل کر بادشاہ اور اس کے گھر والوں کو بچانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر یہ لہر مرجھا گئی اور وہ اداس لہجے میں بولا، میرے بچے، یہاں سے ہم سب لوگوں کو نکل کر جانا بڑی مشکل بات ہے۔ اٹیلا کے سپاہی بڑے ہوشیار ہیں، یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر تم لوگ ہم سب کو یہاں سے کیسے نکال کر باہر لے جا سکو گے؟ ناگ نے کہا، اے بادشاہ،
یہ ہم واپس خانقاہ میں جا کر سوچیں گے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کیسے نکالا جائے۔ یہ کام ہمیں کل رات کے وقت کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے سنا ہے اٹیلا آپ کو 2 دن یا 1 دن کے بعد پھانسی دینے والا ہے۔ بادشاہ نے سانس بھر کر کہا، اٹیلا نے میری سلطنت کو تباہ کر دیا، اب وہ شاہی خاندان کے لوگ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا خدا میری مدد ضرور کرے گا، وہ ہر شے سے بڑا ہے اور طاقت والا ہے۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں جا رہا ہوں، آپ کار راج یہاں بالکل تیار رہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کے ہاتھ شاہی خاندان والوں کو بھی یہ پیغام پہنچوا دیں۔ بادشاہ بولا، میرے بچے، میں کسی کے ہاتھ بھی پیغام نہیں بھجوا سکتا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو وہاں جا کر انہیں خبردار کر دو۔ ناگ نے کہا، اگر میں ان کے پاس گیا تو وہ ڈر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، انہیں اسی وقت خبر کریں گے جب انہیں یہاں سے فرار ہونا ہوگا۔ ناگ نے بادشاہ سے اجازت لی اور سانپ کی شکل اختیار کر کے دیوار کے سوراخ میں سے رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ سپاہیوں کے قریب سے رینگ کر وہ راہداری کی دیوار سے ہوتا ہوا سیڑھیوں میں آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دروازے میں سے نکل کر اوپر چھت پر آ گیا۔ چھت پر اتفاق سے ایک سپاہی کہیں سے آ کر پہرا دینے لگا تھا۔ اس نے جو ایک سیاہ رنگ کے سانپ کو دیکھا تو تلوار لے کر اس طرف بڑھا۔ سانپ تیزی سے چھت پر بھاگتا ہوا مینار کی طرف گیا۔ سپاہی اس کے سر پر پہنچ گیا اور تلوار لہرا کر وار کر دیا۔ اگر سانپ دوسری طرف نہ پلٹ جاتا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ سانپ نے سوچا کہ شاید سپاہی اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر وہ کوئی بڑا ہی ضدی سپاہی تھا۔ دوبارہ تلوار لے کر سانپ کی طرف بڑھا اور اس پر پھر سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ سانپ گھبرا گیا، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر بھاگ جاتا۔ سپاہی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور تلوار چلا رہا تھا۔ ایک بار تو اس تلوار بالکل سانپ کی دم کے اوپر پڑتے پڑتے رہ گئی۔ ناگ نے سوچا کہ یہ بدبخت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چھت پر چکر لگاتے لگاتے اور سپاہی کے آگے آگے بھاگتے وہ تھک گیا تھا۔ اس نے اب کیا کیا کہ آگے بڑھ کر ایک دم سے پلٹا اور پھنکار مار کر سپاہی کی کنڈلی پر ڈس دیا۔ سپاہی بڑا دلیر اور بہادر تھا، اس نے اپنی پنڈلی پر تلوار مار کر زخم کر دیا تاکہ زہر والا خون باہر نکل جائے۔ سانپ اتنی دیر میں بھاگ کر چھت کی ایک برجی پر چڑھ گیا تھا۔ اوپر چڑھ کر اس نے ایک دم سے دوبارہ فاختہ کی شکل اختیار کی اور جھک کر نیچے دیکھا۔ سپاہی زخم پر پٹی باندھ رہا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس سانپ نے اسے کاٹا وہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، بلکہ ایک شیشناک ہے جس کا زہر بڑا ہی خطرناک ہے۔ سانپ کے زہر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ سپاہی کا سارا بدن کانپنے لگا، اس کا چہرہ نیلا ہونے لگا، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، وہ بیٹھے بیٹھے چھت پر گرا اور مر گیا۔ ناگ فاختہ کی شکل میں اڑتا ہوا واپس پرانی خانقاہ پہنچ گیا۔ یہاں اتر کر اس نے پھر سے انسان کی شکل بدلی اور خانقاہ کے اندر آ گیا۔ امبر، ماریا اور دوسرے عرب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی نے بتایا کہ خلیفہ بغداد اور اس کے شاہی خاندان کے لوگ تہخانے میں قید ہیں۔ اس نے انہیں بادشاہ سلامت سے ملاقات کا حال سنایا۔ اس کے بعد وہاں کھانا تقسیم کیا گیا اور ماریا کے لیے امبر نے الگ کھانا رکھ کر اسے کوٹھری میں پہنچا دیا۔ اگلے روز انہوں نے بادشاہ کو چھڑانے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آدھی رات کو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ حملے میں امبر سب سے آگے تھا۔ امبر نے اپنے ساتھ ماریا کو بھی رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ درویش اور عرب ساتھیوں کو نہ بتایا، کیونکہ انہیں ماریا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور امبر چاہتا بھی نہیں تھا کہ انہیں ماریا کے متعلق کچھ بتایا جائے۔ درویش نے کہا، امبر، کیا تم اکیلے ہمارے بادشاہ اور اس کے خاندان والوں کو محل سے بچا کر لا سکو گے؟ امبر بولا، محل میں اکیلا نہیں جاؤں گا، محل میں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، مگر تم محل کے دروازے پر کھڑے رہو گے، بالکل تیار، گھوڑوں کو بالکل تیار رکھنا۔ میرا کام اندر جا کے بادشاہ اور اس کے بچوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ عرب بولا، میرا خیال ہے تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے ساتھ ناگ کو بھی لیتے جاؤ۔ جب ناگ نے بھی امبر کو مجبور کیا تو وہ ناگ کو ساتھ لے کر جانے پر تیار ہو گیا۔ ماریا کو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اب وہ پرانی خانقاہ میں بیٹھے آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ درویش نے اپنے عرب ساتھیوں کے لیے گھوڑے منگوا لیے تھے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو یہ لوگ پرانی خانقاہ سے نکل کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے تاکہ اندھیرے میں کوئی انہیں آسانی سے نہ دیکھ سکے۔ وہ محل کے پچھواڑے والے باغ میں پہنچ کر کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے رک گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو درخت سے باندھ دیا۔ درویش نے کہا، امبر بھائی، میں ایک بار پھر تمہیں کہوں گا کہ اپنے ساتھ ہم میں سے 2-4 آدمیوں کو ضرور لیتے جاؤ، کیونکہ تم اکیلے شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکو۔ امبر نے کہا، نہیں بھائی، تم میرے بارے میں فکر نہ کرو، میں اکیلا ہی یہ کام کر لوں گا، اور پھر ناگ بھی تو ہے میرے ساتھ۔ جانے سے پہلے امبر نے کہا، تم ہر طرح سے ہوشیار رہنا، تمہارا کام یہ ہوگا کہ محل کی پچھلی دیوار کے پیچھے چھپ کر ہمارا انتظار کرو، ہم رسوں کی مدد سے اوپر والی دیوار سے نیچے اتریں گے۔ درویش بولا، ہم تیار رہیں گے، فکر نہ کرو۔ امبر نے ناگ اور ماریا کو ساتھ لیا اور شاہی محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک اونچے سے ریت کے ٹیلے پر آ گئے۔ یہاں سے محل کی دیوار
اتنی اونچی نہیں تھی۔ اوپر دیوار کے کنگرے بنے ہوئے تھے۔ امبر نے ناگ کو اشارہ کیا۔ ناگ نے سانس اوپر کو کھینچا اور سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سانپ کی شکل میں تبدیل ہوتے ہی ناگ نے رسی کا ایک سرا منہ میں پکڑا اور اسے لے کر محل کی دیوار چڑھنی شروع کر دی۔ دیوار کے اوپر جا کر اس نے رسی کو دیوار کے کنگرے کے گرد 3-4 بار گھوم کر لپیٹ دیا۔ نیچے سے امبر نے رسی کو کھینچا تو وہ اوپر مضبوطی سے بند گئی۔ امبر نے سیٹی مار کر ناگ کو اشارہ کر دیا کہ ہم اوپر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے ماریا کو اوپر چڑھنے کے لیے کہا۔ ماریا نے رسی کو پکڑا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگی۔ ماریا اوپر پہنچ گئی تو امبر بھی رسی کے سہارے لٹکتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ ناگ اور امبر نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ ماریا کے لیے سیاہ لباس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی اور وہ تینوں شاہی محل کی چھت پر تھے۔ سانپ آگے آگے رینگتا ہوا امبر اور ماریا کو تہانے کا راستہ دکھانے لگا۔ سانپ چھت پر رینگتا ہوا اوپر ایک دروازے میں سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں نیچے شاہی محل کی دوسری منزل کے دلان میں چلی جاتی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں کے نچلے دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا ہے۔ امبر نے ماریا کے کندھے کو آہستہ سے دبا کر خبردار کیا۔ امبر نے سانپ کے کان میں کہا، اس سپاہی کو ٹھکانے لگانا ہوگا ناگ بھائی۔ سانپ یہ سن کر سپاہی کی طرف بڑھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے سپاہی کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا کہ ایک سیاہ سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بڑے آرام سے تلوار ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ سانپ اس کے پاؤں کے قریب گیا، پھر وہ دیوار پر رینگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ پہرے دار کی گردن کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سانپ سپاہی کو ڈسنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے خطرہ تھا کہ وہ چیخ نہ مار دے۔ سانپ چپکے سے آگے بڑھا اور اس نے سپاہی کی گردن پر چھلانگ لگا کر اس کی گردن کے گرد کنڈلی مار دی۔ سانپ نے اپنا کنڈل سپاہی کی گردن کے گرد اس زور سے دبا دیا کہ سپاہی کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آواز تک نہ نکلی اور وہ اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ محل کی دوسری منزل کے دلان میں آ گئے۔ اب سامنے والی سیڑھیاں تک میدان بالکل صاف تھا، پھر بھی رات کو پہرا دینے والی سپاہی کبھی کبھی سامنے سے بات کرتے گزر جاتے تھے۔ امبر اور ماریا نے مل کر سپاہی کی لاش کو سیڑھیوں میں اندر کی طرف کھینچ لیا تاکہ پہرے پر گشت کرنے والی سپاہیوں کو شک نہ پڑ جائے اور سارے کی کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ امبر نے ناگ سے کہا، تم ایسا کرو کہ یہاں سے نکل کر کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچو اور اسے جا کر خبردار کرو کہ وہ ہوشیار ہو جائے، ہم اس کی مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ امبر کا اشارہ پا کر سانپ دلان کے فرش پر رینگتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف چل دیا جہاں سیڑھیوں پر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ سانپ ان کے اوپر دیوار سے ہو کر بڑی آسانی سے گزر گیا۔ وہ سیڑھیوں پر سے ہوتا ہوا نیچے تہانے والی راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے وہ سارے راستے کو جانتا تھا۔ وہ اس تہانے کے پاس آ گیا جہاں بادشاہ بغداد قید تھا۔ یہاں بھی 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ سانپ دیوار پر رینگتا ہوا قید خانے کی دیوار والے سوراخ میں سے اندر چلا گیا۔ کوٹری میں آ کر اس نے زمین پر اترتے ہی دوبارہ انسان کی شکل تبدیل کی۔ خلیفہ بغداد نے اسے دیکھا تو تعجب سے کہا، ناگ تم پھر آ گئے میرے برخوردار، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہم لوگ آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ؟ ہم کون لوگ؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ ناگ نے کہا، میں اور میرے عرب ساتھی اور درویش۔ کہاں ہیں وہ سب؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں آپ کو صرف یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آپ ہوشیار رہیں اور جس وقت ہم آپ کے پاس پہنچے آپ فوراً ہی ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ کیا اپنے بال بچوں کے بغیر ہی؟ ناگ نے کہا، ان کو ہم خود اپنے ساتھ لائیں گے، آپ کا کام فوراً ہمارے ساتھ یہاں سے بھاگ کر نکل جانا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، ہم تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ناگ نے دوبارہ سانپ کی شکل اختیار کی اور دیوار کے سوراخ میں سے گزر کر باہر آ گیا۔ اندھیری راہداری میں سے ہوتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ اب وہ دلان کے فرش پر سے گزرتا ہوا امبر اور ماریا کے پاس آ گیا۔ اس نے امبر اور ماریا کو بتایا کہ وہ بادشاہ کو ہوشیار کر آیا ہے۔ امبر نے کہا، شاباش، اب ہمیں ان کے سامنے والے دونوں پہرے داروں کو بھی ٹھکانہ لگانا ہوگا، یہ بھی ہمارے راستے کے پتھر ہیں۔ سانپ نے کہا، میں ابھی جا کر انہیں بھی ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ ماریا نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی بھائی۔ ماریا کے ہاتھ میں رسی تھی۔ سانپ اور ماریا دلان میں سے گزر کر پہرے دار سپاہیوں کے پاس آ گئے۔ دونوں سپاہی بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی وقت وہ آپس میں ایک آدھ بات کر لیا کرتے تھے۔ ماریا ایک سپاہی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سانپ دوسرے سپاہی کے پاس ہی دیوار پر رینگتا ہوا آ گیا۔ ماریا نے ہلکی سی سیٹی بجائی، یہ اشارہ تھا کہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سپاہی نے اوپر دیکھا کہ یہ سیٹی کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے بھی پوچھا، تم نے ابھی سیٹی کی آواز نہیں سنی؟ نہیں تو، میں نے تو نہیں سنی۔ اتنے میں سانپ اور ماریا نے ایک ساتھ دونوں سپاہیوں پر حلہ بول دیا۔ ماریا نے ایک سپاہی کی گردن میں رسی ڈال کر اتنے زور سے بل دیے کہ وہ گردن کو پکڑے بغیر، آواز نکالے بغیر زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سانپ نے بھی چھلانگ لگا کر دوسرے سپاہی کی گردن کے گرد کنڈلی ڈال کر اسے گلے سے دبانا شروع کر دیا۔ دوسرا سپاہی بھی بغیر آواز نکالے زمین پر گر پڑا۔ دونوں سپاہیوں کو گرتے دیکھ کر امبر لپک کر وہاں آ گیا
ماریا نے کہا یہ دونوں سپاہی بے ہوش ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہوش میں آ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ امبر اور ماریا نے مل کر دونوں سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ پھر انہوں نے بے ہوش سپاہیوں کو اٹھا کر دروازے کے پیچھے گرا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر امبر نے ناگ سے کہا، اب ہمیں کس طرف چلنا ہوگا ناگ بھائی؟ سانپ نے نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ سانپ آگے آگے سیڑھیاں اترنے لگا۔ امبر اور ماریا اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک غلام گردش میں آگے جہاں ایک طرف شمع جا رہی تھی۔ سانپ آگے آگے رینگ رہا تھا، غلام گردش دور تک روشن تھی۔ سانپ آگے آگے رینگ رہا تھا۔ امبر دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کیونکہ سانپ نے تو کہہ دیا تھا کہ آگے بڑا سخت پیرا ہے۔ اب ہم منزل کے قریب ہیں، ہوشیار رہنا۔ تہخانے کی کوٹھی کا دروازہ موڑ مڑتے ہی آ جائے گا، اس کوٹھی میں بادشاہ قید ہے۔ سمجھ گیا، امبر نے آہستہ سے کہا۔ غلام گردش کا موڑ مڑتے ہی سامنے قید خانے کا دروازہ نظر آ گیا۔ اس دروازے کے باہر بھی دو ہٹے کٹے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ یہاں امبر ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرگوشی میں ماریا سے کہا، ماریا، سانپ کو لے کر آگے بڑھو، اب پھر تم دونوں کا کام شروع ہوتا ہے، جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، رات گزر رہی ہے۔ اشارہ پاتے ہی ماریا اور سانپ کوٹھی کے باہر پہرا دینے والے سپاہیوں کی طرف چل پڑے۔ یہ سپاہی بڑے ہٹے کٹے اور پہلوان قسم کے تھے۔ سانپ نے سرگوشی میں ماریا سے کہا، ماریا، ہو سکتا ہے یہ موٹے سپاہی گلا دبانے سے مرے یا بے ہوش ہونے کی بجائے شور مچا دیں۔ ناگ نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ان میں سے ایک کو میں ڈس دیتا ہوں اور دوسرے کو تم ہلاک کر دو، اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ شور مچا دیں اور دوسری طرف جو سپاہی شاخی خاندان پر پہرا دے رہے ہیں وہ بھاگ کر یہاں آ جائیں اور ہمارا بانڈا پھوٹ جائے۔ ماریا نے کہا، ایسا ہی کرتے ہیں، چلو آگے چلو۔ یہ سپاہی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ ماریا اور سانپ آگے بڑھے۔ دونوں سپاہی چاندی کے سکوں سے کھیل رہے تھے۔ ماریا اور سانپ ان کے قریب جا کر رک گئے۔ سپاہیوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے سر کے پاس کھڑی ہے۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے اور سکوں سے کھیل بھی رہے تھے۔ سانپ دیوار پر چپکے سے رینگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک سپاہی کی گردن پر اپنے زہریلے دانت چبو سکتا تھا۔ دوسری طرف ماریا نے بھی فرش پر سے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا تھا۔ ماریا نے سانپ کے سر پر ہاتھ لگا کر اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ دونوں حرکت میں آ گئے۔ ادھر سانپ نے لپک کر موٹے سپاہی کی پھولی ہوئی گردن پر زور سے ڈس دیا۔ دوسری طرف ماریا نے دوسرے سپاہی کی گردن پر اس زور سے پتھر مارا کہ وہ بغیر آواز نکالے چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ سانپ کے زہر نے سپاہی کی گردن کو پھندے کی طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کا جسم اکڑنا شروع ہو گیا، گلا خشک ہو گیا اور وہ فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ دوسرے سپاہی کا بھی یہی حشر ہوا، دونوں مر چکے تھے۔ سانپ نے ماریا کو اشارہ کیا۔ ماریا نے ایک سپاہی کی کمر کے ساتھ لٹکی ہوئی چابیوں کو نکالا اور قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر میں امبر بھی بھاگ کر وہاں آ گیا تھا۔ امبر نے کہا، ان مرے ہوئے سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ اس طرح کھڑا کر دو کہ یہ معلوم ہو کہ یہ مرے نہیں بلکہ پہرا دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں مردہ سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہیں اور پہرا دے رہے ہیں، جبکہ وہ مر چکے تھے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔